अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में आप सबका खैर मकदम है और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब, ख़ावर घुमन साहब, हसन अयूब ख़ान साहब। और जिस तरह से आपको अंदाज़ा हुआ कि आज राह हक़ के शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को ARY न्यूज़ अलविदाई सलाम पेश कर रहा है और पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत इस वक्त तेहरान में ईरान में मौजूद है। और ज़ाहिर है कि एक ऐसी शख्सियत जिसने ईरान का तशख़्ख़ुस चेंज कर दिया और दुनिया के सामने ईरान जिस तरह से डट कर खड़ा हुआ, तो उसमें इनकी काविशें अपनी जगह मौजूद हैं। क्योंकि इनक़लाब के बाद से इन्होंने 1989 से जब से आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने इक़्तिदार संभाला और जिस तरीके से ईरान को लेकर आगे बढ़े, तो आज एक मेजर प्लेयर के तौर पर दुनिया के सामने ईरान खड़ा है। तो बिलाशुबा ये कहना दुरुस्त है कि अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम खिराज अक़ीदत पेश करेंगे और ये जो तक़रीबात हैं, ये जो रसूमात हैं, ये जारी रहेंगी आइंदा चंद दिनों तक। और उसके अंदर पूरे ईरान में आप देख सकते हैं कि अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, करोड़ों लोगों की यहाँ पर आमद मुतवक्के है और तकरीबन 100 ममालिक के वफूद यहाँ पर शरीक होंगे। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जा रहा है और ज़ाहिर है कि जो सफ़र रहा वो मुख्तसर ना था और जिस अंदाज़ में वो कहते हैं ना कि जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। तो आप ये देखिए कि ही लेड फ्रॉम द फ्रंट और शहादत भी उन्होंने इस तरह से पाई कि वो कहीं रूपोश नहीं थे। तमाम तर इत्तलात के बावजूद ये सेफ्टी मेजर्स उन्होंने नहीं लिए, किसी बंकर में जाकर नहीं बैठे, बल्कि अपने ऑफिस में मामूल की जिम्मेदारियां अदा करते हुए उन्होंने जान जाने आफरीन के सुपुर्द की। और डिसेप्शन थी अमेरिकन और इसराइलीज़ की जानिब से कि एक जानिब मुज़ाकरात और दूसरी जानिब ये वार। तो इस पर ज़रा हम बात करेंगे। तो चौधरी साहब, सबसे पहले आपको चाहूँगा कि एक अहद का ख़ात्मा हुआ, लेकिन आज ईरान को वो एक बहुत मजबूत पोजीशन में छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हुए। वो चीज़, उनका जो ख्वाब था, जो उनकी प्रोफेसी थी, जो उनकी लेगेसी थी, वो ज़ाहिर है उनके साहबजादे अब कैरी करेंगे। नहीं, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जान तो आनी जानी है भाई, आज नहीं मरना तो 100 साल बाद भी मरना है। तो ये इनका जो कुर्बानी है वो ईरान को एक नया जज्बा, एक वलवला, एक जोश। इन्होंने कहा अगर लीडर इस तरह अपना दफ्तर में बैठ के रोज़ आके दफ्तर में बैठते तो उन्होंने कहा मेरी भी उतनी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है जितनी किसी भी ईरानी की। क्या बात है। और इसलिए वो आपने जो सही फरमाया, तो उसके बाद आपने देखा जिस दिलेरी से, जुर्रत से, बहादुरी से तमाम तबाही, बर्बादी, ईंट से ईंट बजाने का और ट्रंप के वादों के कि हमने ना उनकी फौज छोड़ी है, ना नेवी छोड़ी है, ना पता नहीं क्या नहीं छोड़ा, लेकिन वो तो कहते तुझे साढ़ा की कर रहे जी। तो कौम खड़ी हो गई और कौम के साथ लीडरशिप भी खड़ी हो गई और फौज ने वो कर दिखाया जिसका किसी को दुनिया में यकीन ही नहीं था कि ईरान एक अद्धा दिन भी कटेगा। ऐसे तो अशफाक साहब ने सानू अगे लाया कि नहीं जी वो छोड़ो जी, अमरीका का कौन को बिगाड़ सकता है। लोग अल्लाह पाक ने कहा असी चिड़ियाँ तो जड़े ना बाज मरवा देने हैं। जी जी, तो ये आपको करके दिखा दिया। बिल्कुल जी, करके दिखा दिया। हमारे साथ इस वक्त वसीम बादामी साहब मौजूद हैं और वसीम बादामी साहब इस वक्त तेहरान में हैं। वसीम, जाहिर है कि ये बुनियानुल मरसूस से पहले ये जिस तरह से पाकिस्तान ने कन्वेंशनली जवाब दिया और भारत को उससे पहले न्यूक्लियर की बात होती थी, लेकिन कन्वेंशनली पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया और सारी दुनिया ने देखा कि एक मुसलमान मुल्क है जो से अपने से बड़ी ताकतों के सामने डट कर खड़ा हो सकता है। फिर उसके बाद ये जो ईरान पर जंग मुसल्लत की गई, उससे पहले मफरूज़े थे, असेसमेंट थी, कहा जाता था कि ईरान कितने दिन में क्रम्बल कर जाएगा, लेकिन जिस तरीके से उनकी गुज़िश्ता 3 दहाइयों से तैयारियां थी वो सारी दुनिया ने देखी। और आज दुनिया में 2 मेजर प्लेयर्स की बात हो रही है, 2 मुस्लिम कंट्रीज़ की बात हो रही है, उसमें एक ईरान भी शामिल है। और इस वजह से कि उन्होंने ये सब कर दिखाया और इसमें सारा क्रेडिट जो जाता है आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को। योर थॉट्स ऑन दैट?
اشفاق بہت شکریہ. میں تہران میں اس وقت موجود ہوں اینڈ جسٹ ٹو گیو یو این اپڈیٹ, میں تہران میں اس مقام سے کوئی 30 سیکنڈ دور موجود ہوں. ابھی لائیو آنا تو آئی ہیو جسٹ ٹیکن اے سائٹ جہاں پر شہداء کے سلسلے کی جو پہلی نماز جنازہ ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل بالکل یہیں پر ہونی ہے, یعنی کہ سید علی خامنہئی صاحب کے داماد کی جنازہ یہاں پر ہونی ہے اب سے یہاں سے کچھ ہی دور. یہاں آپ نے جو سوال پوچھا ہے رسپونڈنگ ٹو دیٹ, یہ دنیا کا ایک بہت عجب ملک, شہر, خطہ اور علاقہ ہے جہاں میں اس وقت موجود ہوں, جہاں آج سے قریباً کوئی 4 ماہ پہلے کے مناظر کچھ اور تھے اور آج کا منظر یکسر مختلف ہے. پہلے تو اگر پاکستان کی بات کریں, یقین جانیے مبالغے کے بغیر میں عرض کر رہا ہوں, اور یہ دیکھ کے یہ دل بہت شاد ہوتا ہے کہ چاہے ہم سوئٹزرلینڈ میں ہوں ایک الگ تناظر میں, یا یہاں تہران میں ہوں ایک بالکل الگ ماحول میں, جب ہم جس مقام پہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پہ تمام تر غیر ملکی صحافی وہیں پر ہیں. بہت سارے صحافی آئے ہیں, 600 کے قریب صحافی ہیں, مسلم صحافی, غیر ملکی صحافی, پاکستانی صحافی, غیر پاکستانی صحافی. وہ جب ہم سب پوچھتے ہیں, ظاہر ہے صحافیانہ حس جاگتی ہے کہ آپ کا تعلق کس ملک سے. دا مومنٹ یو سے کہ میں پاکستان سے ہوں, آئی بروز ریز ہوتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں, ایک سوالات کا انبار ہوتا ہے, ایک کامنٹس کا انبار ہوتا ہے, سب کا سب مثبت انداز میں وہ نظر آتا ہے. جب آپ ایرانیوں سے بات کرتے ہیں, آپ جب بتاتے ہیں کہ ہم پاکستان سے ہیں, آپ کو نظر آتا ہے, اور آپ یقین جانیے میں جب اس وقت بات کر رہا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں, آپ کو نظر آتا ہے کہ جس انداز سے وہ میرے اور آپ کے ملک کی بات کرتے ہیں. ایرانی قوم یہ سمجھتی ہے, رائٹلی سو, کہ وہ بہت سرخ رو ہوئے ہیں سارے مرحلے میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس لیے وہ بہت زیادہ شکر گزار ہیں ان تمام تر عوامل کے, ان تمام تر عناصر کے, ان تمام تر ممالک کے جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اور یہ بہت شور ہے اس بارے میں کہ اس میں کسی بھی اور ملک سے زیادہ حصہ پاکستان نے ڈالا ہے. تو یہ قوم اس وقت بہت دل سوز ہے, افسردہ ہے, لیکن بہت چارجڈ ہے, بہت ہی ایک الگ جذبے کے ساتھ ہے. گویا ایک نئی تہ, جو ہم سنتے تھے نا کہ کسی شہید کا خون جو ہے وہ ایک تحریک میں ایک پانی کی حیثیت رکھتا ہے, ایک جو مٹی ہوتی ہے اس میں پانی کیسے رکھتا ہے, اس کو تناور درخت بنانے کے لیے عملی طور پہ تہران کی سڑکوں میں نظر آتا ہے مجھے. وسیم یہ بتائیے گا کہ کیا ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں یا فیلڈ مارشل ہیں وہ ابھی بھی ایران میں موجود ہیں, یا پرائم منسٹر نے تو ترکی بھی جانا تھا تو یا وہ یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں؟ کیا کوئی ایکچوئل جو ہے وہ نماز جنازہ کے اندر شرکت کریں گے, یا جو انہوں نے جو آلریڈی وہاں پر جا کر دعا کر چکے ہیں وہی ان کی شرکت تھی, اس کے بعد ان کا کوئی مزید پروگرام نہیں ہے؟ اس حوالے سے کوئی تفصیلات ہے تو. جی حسن بھائی الحمدللہ ہیں ساری تفصیلات ہیں. میں سارا خاکہ آپ کی خدمت میں بہت مختصر پیش کر دیتا ہوں تو سارے ناظرین کے ذہن میں سارے کا سارا خاکہ آ جائے گا اور آپ کے سوال کا جواب بھی مل جائے گا. ایگزیکٹلی ترتیب پروگرام اس طریقے سے دیے ہیں کہ یہاں پر عوام الناس کی ایک بہت بڑی تعداد میں آنا ہے, ملینز میں لوگوں نے آنا ہے بلا مبالغہ. خمینی صاحب کے جنازے میں کروڑ لوگ تھے, یہاں اس سے زیادہ کا امکان ہے. تو عملاً یہ ممکن نہیں رہے گا سیکیورٹی پروٹوکولز کو دیکھتے ہوئے, اور ظاہر حساسیت تو سب کو پتہ ہے کہ سربراہان مملکت اتنے سارے ممالک کے یا ریپرزینٹیٹو 100 ممالک کے اس وقت موجود ہوں جب عوامی سطح پر نماز جنازہ ہو رہی ہو. اس لیے ترتیب اس طریقے سے دیا ہے کہ مصلی امام خمینی میں آج دن کے ابتدائی آورز میں جسد خاکی لے آیا گیا, اور آج ہی کے دن میں تمام تر جو مملکت کے سربراہان یا ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کے لیے اہتمام کیا گیا, جس کے مناظر آپ ٹیلی ویژن پر مسلسل دیکھتے رہے. وہ تمام مملکت کے سربراہان اب روانہ ہو جائیں گے یا ہونے والے ہیں, اور پھر کل سے عوامی سطح پر مراسم کا آغاز ہوگا. جو آپ نے پوچھا, ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں حسن بھائی, اس وقت سے تقریباً 15 منٹ قبل وزیر اعظم پاکستان کا جہاز نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ وہ تہران کی پرواز چھوڑ چکا ہے, تہران کی فضاؤں سے کو چھوڑ چکا ہے, اور وہ ترکی کی جانب روانہ ہو گئے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس سے تقریباً 7-8 منٹ قبل بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جہاز بھی, یعنی بلاول صاحب بھی اپنے جو باقی لوگ تھے, شہباز صاحب اور اسحاق ڈار صاحب تو ترکی چلے گئے, لیکن بلاول صاحب اور جو باقی افراد ہیں وہ اب روانہ ہو گئے ہیں پاکستان کی جانب, اور یہ اسی انداز سے یہ ٹرپ جو ہے وہ شیڈیول تھا. اور فیلڈ مارشل کے حوالے سے کوئی تفصیلات اگر ہیں تو؟ ہاں وہ الگ سے آئے ہیں, اور ابھی ہماری اطلاعات بتاتی ہیں کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب وہ یہاں موجود ہیں. لیکن جو آپ نے کہا کہ جنازے میں کیا شرکت, وہ وہی جس طرح میں نے عرض کیا کہ وہ اتنا عوامی سطح پر ہوگا کہ اس میں اتنے سارے سربراہان مملکت کو سیکیورٹی کے ساتھ مینج کرنا پریکٹیکلی نہیں ہے. وسیم یہ جو رسومات ہیں یہ کب سے کب تک یہ جاری رہیں گی, کیونکہ آپ نے کہا کہ کروڑہ لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں, دنیا بھر سے ڈیلیگیشنز آئیں گے, تو واٹس دا پلان؟ جی اشفاق بھائی, ایک تو ظاہر ہے جب ہم کہتے ہیں کہ کروڑوں لوگ آئیں گے اور دنیا کا ایک بڑا اجتماع ہوگا, شاید سب سے بڑا اجتماع ہو جائے حالیہ تاریخ کا, تو اس میں بالکل بھی مبالغہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ لیٹ 80s میں جب خمینی صاحب کا جنازہ ہوا ہے تو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس نے جگہ بنائی ہے اس اعتبار سے کہ دنیا کا واحد جنازہ
جس میں کسی ایک ملک کی آبادی کے تناسب کے اعتبار سے اتنی بڑی شرکت ہو. 17% آف ایرانین پاپولیشن واز پریزنٹ ان دیٹ فنرل. آلموسٹ ایوری 6th ایرانی واز پریزنٹ دیئر. اب آپ نے کہا کہ سلسلہ کیا ہوگا, تو آپ کہہ لیجئے کہ مراسم کا آغاز تو آج ہی صبح سے ہو گیا ہے, جب سربراہان مملکت آ رہے ہیں, جو مختلف جو وفود آ رہے ہیں, علماء کرام آ رہے ہیں. اور اس میں کمال یہ ہے کہ یہ ایک بہترین مظاہرہ ہے کسی بھی یعنی بلا تفریق. اس میں کوئی نہ صرف یہ کہ شیعہ سنی کی تفریق نہیں ہے, نہ صرف یہ کہ مسلم غیر مسلم کی تفریق نہیں ہے, اس میں صرف ظالم اور مظلوم کی تفریق ہے. یہاں آپ کو غیر مسلم نظر آتے ہیں, یہاں پر آپ کو سکھ نظر آتے ہیں, یہاں پر آپ کو ہندو نظر آتے ہیں, تفریق صرف ایک ہی ہے. تو ان مراسم کا آغاز یوں آج ہو گیا ہے. کل اور ابھی تھوڑی دیر پہلے پہلا جنازہ ہو جائے گا داماد کا, یہیں پر میرے عقب میں, یعنی یہاں سے تھوڑا سا ہی دور. کل سے پھر عوامی سطح پر یہ سلسلہ شروع ہوگا اب تک کے پلان کے مطابق, جس میں تبدیلی بالکل ہو سکتی ہے چونکہ وہ سیکیورٹی پروٹوکولز کی وجہ سے چیزوں کو تبدیل بھی کرتے ہیں. 5 تاریخ کو یہاں کے مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے نماز جنازہ ادا کی جائے گی. جسد خاکی رہے گا, لوگ آتے اور جاتے رہیں گے. نماز جنازہ 5 تاریخ کو ہوگی. پھر 6 تاریخ کو بھی یہاں پر اجتماعات اور جلوس منعقد ہوتے رہیں گے, جس کے بعد یہ جسد خاکی جائے گا قم. قم یہاں سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے. جسد خاکی بذریعہ ہیلی کاپٹر جائے گا, کیونکہ اگر سب جلوس کی صورت میں گئے تو دنوں تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے. اچھا وسیم, یہ بتائیے گا کہ جو ان کے صاحبزادے ہیں مجتبیٰ خامنہ ای, ان کی ان پرسن وہاں پہ موجودگی کے حوالے سے کوئی خبر ہے, وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے, کسی سطح کے اوپر اپیرنس ان کی ہوگی یا نہیں؟ جی خاور بھائی, سب سے زیادہ پوچھا جانے والا اور سب سے زیادہ چھپایا جانے والا, یہ دونوں سوالات ایک ہی ہیں, وہ وہی ہے جو آپ نے کیا ہے. ایران میں ہم نے واضح طور پر دیکھا ہے کہ یہ جو نئے حالات نے جنم لیا ہے, اس کے بعد جو رہبر کے جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں وہ یکسر بالکل تبدیل کر دیے گئے ہیں. As we speak right now, there is no official announcement of any public appearance by Sayyid Mujtaba Khamenei صاحب. However, few believe کہ کسی بھی موقع پر اچانک unannounced ان کی ایک اپیئرنس ہو سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ ماضی کے واقعات اس طرح ہوئے ہیں کہ جس میں ایک شخصیت اگر اپیئر ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہ جب the moment he disappears ان کا کوئی ٹریک نہیں رہتا, پھر وہ اس طریقے سے ٹریک ہو رہے ہوتے ہیں کہ پورا ٹریک ہی ہوتے رہتے ہیں. اور حالات ابھی نازک ہیں, مخصوص حالات ہیں, اس لیے اگر وہ آتے بھی ہیں تو unannounced آئیں گے, کچھ لمحات کے لیے کسی وقت اپیئر ہوں گے. But I repeat, there is no official announcement about his any public appearance at any place right now. اچھا, یہ اب ظاہر ہے وسیم کو ہم دوبارہ رابطہ کریں گے. مین وائل یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیاریاں کیسی ہیں, جو سربراہان مملکت جا رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ٹریبیوٹس پیش کر کے اس کے بعد پھر روانہ ہو رہے ہیں, جیسے کہ شہباز شریف صاحب روانہ ہو گئے, بلاول روانہ ہو گئے, اب چیئرمین سینٹ وغیرہ کا نہیں آئیڈیا کہ وہ بھی میرے ہاتھ سے وہاں سے سب لوگ. نماز جنازہ 5 تاریخ کو ہوگی صبح ہوگی, اور اس کے بعد اجتماعات وغیرہ چلتے رہیں گے, یعنی کہ اٹ ٹیک اٹس ٹائم. میں جب آپ نے سارا ابتدائیہ دیا اور جس طرح وسیم بدامی وہاں سے ساری صورتحال ایکسپلین کر رہے تھے, تو میرے ذہن میں پتہ کیا چیز آ رہی تھی کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں یا بی بی نیتن یاہو ہے اسرائیلی پرائم منسٹر, وہ اس سارے منظر کو دیکھ کے ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی. 28 فروری کو انہوں نے بڑا آپریشن فیوری سکسیسفلی کمپلین کیا, اور چودھری غلام حسین صاحب کی وہ اکثر صحیح بات کرتے ہیں کہ اکثر یہ اسیسمنٹ ساری دنیا کے اندر یہی تھی کہ ملٹری جو قیادت ہے وہ اس کا خاتمہ, ان کی کلیریکل جو قیادت ہے, جو ان کے راہبر اعظم ہوتے ہیں ملک چن کے رہنما, ان کا خاتمہ, تو اس کے بعد بڑا مشکل ہو جائے گا ایران کے لیے سنبھلنا بحیثیت ریاست اور قائم رہنا. اور عام تاثر یہی تھا کہ کولیپس کر جائے گا ایران. لیکن جس انداز سے ایران کھڑا ہو, جس انداز سے وہ قیادت جو ہے ٹیئر آفٹر ٹیئر جن کی انہوں نے راہبری کی ہوئی تھی, جن کو سکھایا ہوا تھا, جن کی ٹریننگ کی ہوئی تھی, انہوں نے اپنا ہر محاذ سنبھالا اور اتنی کامیابی کے ساتھ انہوں نے وہ سارے محاذ سنبھالے. دیر واز نو کمیونیکیشن ٹاور سارے تباہ و برباد ہو گئے تھے, اور آرڈرز اس طرح کے تھے کہ بھیا یہ اگر موقع آ جائے گا تو آپ نے کیا اس ٹائم ایکٹ کرنا ہے. تو پھر جتنی کامیابی کے ساتھ میرے خیال میں یہ رہتی دنیا تک کہ یہ مثال دی جائے گی کہ دنیا کی 2 طاقتور ترین جو ملٹریز ہیں, امریکہ اینڈ اسرائیل, مانا جاتا ہے کہ ان کے پاس جو ہارڈ ویئر ہے, ان کے پاس جو آلات ہیں, باقی جو ان کی ایئر فورس ہے, نیوی ہے, اسے ابھی تک کسی کے پاس زیادہ طاقتور ترین آلات موجود نہیں ہیں. اس کا سامنا کیا اور کامیابی کے ساتھ سامنا کیا. تو میرے خیال میں کہ دیکھیں اس سے پہلے احتجاج ہو رہے تھے, یعنی ود ان ایران بہت سے زیادہ جو ہے رائٹس کے لیے لوگ باہر نکلے تھے,
لیکن وہ اپنے اندرونی اختلافات اس قوم نے بحیثیت قوم اپنے آپ کو ثابت کیا, اختلافات کو سائڈ پہ کر دیا. اور رضا پہلوی جیسے رضا شاہ پہلوی وہ امریکہ میں جناب اس نے جو ہے اپنی چھٹیاں چاقو تیز کرنی شروع کر دی کہ جناب میں واپس آؤں گا, حالانکہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی. اور وہاں پر جو لوگ جنہوں نے یعنی آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد کوئی لوگ جشن منا رہے تھے, تو اب وہ لوگ بھی ٹھنڈے ہو گئے ہیں. ایون کہ امریکہ کے اندر, برطانیہ کے اندر بڑے وہ احتجاج, وہ بڑی بڑی خوشیاں منا رہے تھے. جو پہلے احتجاج کرتے تھے بعد میں انہوں نے خوشیاں منائی, لیکن پوری قوم نے اندرونی اختلافات کو پس پش ڈال کر آگے بڑھ گئی. وسیم بدامی صاحب آ چکے ہیں. وسیم, کین یو ہیئر اس؟ جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں. اچھا, میں اب ذرا یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے کہا کہ جو آپ پلان بتا رہے تھے اس کے مطابق 5 تاریخ کو نماز جنازہ ہوگی. اچھا, ویسے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایسی ہائی پروفائل جب ایونٹس ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک سے ہٹ کے اور بھی اجتماعات ہو جاتے ہیں نماز جنازہ کی. یہاں پر ایک ہی اس طرح کا اجتماع ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ تدفین کے حوالے سے جو پروسیس آپ بیان کر رہے تھے وہ اگر ہمیں ہمارے ناظرین کو سمجھا سکیں کہ وہ کب تک مکمل ہوگا. جی میں عرض کرتا ہوں. تو ایک تو یہی کہ یہاں مطلب باقاعدہ جو نماز جنازہ کا جو اناؤنسڈ شیڈیول ہے, جس طرح کہ میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیر از اے پروبیبلٹی کہ وہ اینڈ ٹائم پر چیزوں کو چینج کرتے ہیں. جس طرح ابھی جو جنازہ ہونا ہے تھوڑی دیر بعد, اٹ واز نیور اناؤنسڈ ٹل یسٹرڈے. کل لیٹ نائٹ, کل رات کو یہاں کے وقت کے مطابق 2-2:30 بجے اناؤنس ہوا ہے کہ ہم ایک شہید کی نماز جنازہ ابھی یہاں پر کر رہے ہیں. لیکن اجتماعات مسلسل منعقد ہوتے رہیں گے, جلوس اور یہ ریلیاں سب جاری رہیں گی. لوگ یعنی ایسا لگتا ہے کہ قومی تہوار ہے جس میں غم کا رنگ نمایاں ہے, لیکن جوش کا نا, غم و غصہ جوش یہ باقاعدہ نظر آتا ہے. آپ نے کہا تدفین کا سلسلہ کیا ہوگا, وہ غالباً اس وقت شاید آواز کٹ گئی تھی, وہ یہی کہ یہاں تہران میں یہ اجتماعات ہوں گے. اس کے بعد یہ جسد خاکی اب تک کی شیڈول کے مطابق جائے گا قم میں. یہ روضہ اقدس ہے امام علی رضا کی ہمشیرہ کا, بی بی معصومہ قم کا, اسی کے نام سے, انہی کے نام سے یہ شہر منسوب ہے. یہ تہران سے تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے, لیکن جسد خاکی ہیلی کاپٹر پہ لے کے جایا جائے گا, کیونکہ اگر جلوس کی صورت میں گیا تو بہت دن لگ جائیں گے. سو دا آئیڈیا اس کہ تہران اور اس کے اطراف کے لوگ یہاں ہیں, قم اور اس کے اطراف کے لوگ وہاں ہیں. اس کے بعد یہ جسد خاکی کو لے کر جایا جائے گا فرام ایران ٹو عراق, جہاں پر اب تک جو آفیشلی اناؤنسڈ ہے وہ نجف میں روضہ امام علی اور کربلا میں روضہ امام حسین پر جنازے کے اجتماعات ہوں گے. جس کے بعد یہ واپس آئے گا جسد خاکی یعنی کہ ایران میں, اور پھر جو آخری جو دن ہوگا وہ ہوگا مشہد میں. مشہد وہ شہر ہے جہاں پہ خامنائی صاحب پیدا ہوئے, مشہد وہ شہر ہے جہاں پر ان کی تدفین ہوگی, مشہد وہ شہر ہے جو کہ ایران کی وجہ شہرت ہے زیارات کے اعتبار سے, جہاں پر امام علی رضا کا روضہ ہے اور انہی کے روضے کے آتے میں ان کی تدفین ہوگی. تہران کی طرز پہ بڑا شہر. جی جج صاحب. نہیں, ایک تو یہ ہے کہ وسیم بدامی ہمیں وی آر پراؤڈ آف ہیم کہ وہ پاکستان کی اور ایئر وائی کی بھرپور نمائندگی کر رہے ہیں ایران میں. تو میرا 2 سوال ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ ابھی تک جو کچھ آپ نے ایران میں دیکھا ہے, وہ جو مناظر, جو تباہی پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ دنیا کو بار بار دکھاتے جا رہے ہیں, نہ وہاں پانی کی رہا ہے, نہ آگ رہی ہے, نہ نیوی رہی ہے, نہ فوج رہی ہے, نہ کوئی شہر رہا ہے, نہ کوئی بچہ رہا ہے, نہ کوئی بوڑھا رہا ہے. تو وہاں آپ پہنچے ہیں تو آپ کو کوئی ایسی تباہی بربادی نظر آئی ہے, یا سر بسر ایرانیوں کی جوش جذبہ اور اپنی قیادت پر اعتماد اور دشمن کے خلاف صفائی نظر آئی ہے؟ چودھری صاحب آپ یقین کیجئے کہ جو مناظر میں دیکھ رہا ہوں نا, وہ اگر ہم تمام کے تمام دکھانا شروع ہو جائے, ابھی ایک ماحول مختلف ہے جس انداز سے دکھا دے رہے ہیں, تو لوگ حیران ہو جائیں گے. کچھ پریشان بھی ہوں گے شاید وہ افراد جن کا آپ نے تذکرہ کیا, اور باقی لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ سینکشن زدہ ملک ہے جو کہ یہاں پر پہنچا ہے. یعنی کہ میں بالکل شروع سے شروع کروں, جس ایئر لائن سے, مہان ایئر ایران کی ایئر لائن ہے جس سے ہم نے ٹریول کیا ہے, ہم اس ایئر لائن کا ایک خاکہ, آپ لوگ سب ماشاءاللہ فریکوینٹ ٹریولرز ہیں, اس کی بزنس کلاس اور اکانومی کلاس دکھائیں گے تو آپ کہیں گے یار کمال ہے, وی کین کمپیئر اٹ ٹو ایئر لائن آف اینی ادر کنٹری. وہاں سے لے کے یہاں کے ریسٹورینٹس, یہاں کی شاہراہیں, یہاں کی ٹرین, یہاں کی سڑکیں, انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایک سینکشن زدہ ملک اس ترقی کے اس لیول پر ہے. دیٹ از نمبر 1. آپ نے جو عوام کی جذبہ, اچھا باقی جو آپ نے کہا کہ جن جگہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے, ان جگہوں کا بھی عالم یہ ہے, اور اس میں سے ایک جگہ سے میں ابھی ہو کر آ رہا ہوں, اب سے تقریباً 1.25 گھنٹے پہلے میں اس کمپلیکس کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں جس کو تباہ کیا گیا, جہاں پر خامنائی صاحب شہید ہوئے. وہاں کیا منظر ہے چوہی صاحب؟ وہاں یہ منظر ہے کہ میں نے عورتوں کو دیکھا, میں نے بچوں کو دیکھا جو کہ اپنے ہاتھ میں جھنڈے لیے ہوئے تھے, جو کہ آنسو بہا رہے تھے, جو کہ نعرے لگا رہے تھے. یعنی آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ اگر یہ قوم اگر کسی نہ کسی یعنی مورال تھوڑا
19-20 بھی تھا تو وہ مورال اب یہاں پر پہنچا ہوا ہے, آسمان پہ پہنچا ہوا ہے, جہاں پر لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے ایک اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے, اور کل یا 100 سال بعد ایسا مرحلہ دوبارہ آیا تو ہم ایسا دوبارہ کر دینے کو بھی تیار ہیں, لڑنے کو بھی تیار ہیں, مرنے کو بھی تیار ہیں. تو یہ خاور گمن آپ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اچھا مجھے یقین وہ عادت سے مجبور جی خاور صاحب. اچھا وسیم بھائی, انٹرنیشنل میڈیا ظاہر میں رپورٹنگ زیادہ تر جنگ کے دوران وہیں سے ہمیں دیکھنے اور پڑھنے کو ملی. ایک تاثر یہ بنایا جاتا ہے کہ دیر سرٹن پاکٹس ود ان تہران جو کہ اینٹی وہاں پہ رجیم ہیں, اینٹی کلرجی ہیں, اور جب یہ شہادت ہوئی اس موقع کے اوپر انہوں نے اس کو ظاہر ایک ڈفرینٹ انداز سے انہوں نے لیا سارے معاملے کو. آپ کا تاثر, ظاہر آپ تہران کے اندر موجود ہیں, اس حوالے سے مطلب اگر ہم آن دا اسکیل آف 10 آپ سے میں پوچھوں کہ کسی بھی جگہ سے آپ کو کوئی ایسا اشارہ ملا ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے نا, لوگ ڈر یا خوف سے ایک چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کھلے دل سے وہ ایک چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو بندے کو نظر آ جاتا ہے. اور ہم چونکہ صحافی ہیں, ہمارا کام ہی انہیں چیزوں کو دیکھنا ہے, یہ جو سٹلٹیز ہیں ان کے اوپر نظر رکھنا اور کامنٹ کرنا. جی وسیم. بالکل خار بھائی, ایک میں اس میں یہی اور بتاؤں کہ ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے جن کو فلمانا ذرا وہ ایک بہت زیادہ اچھا نہیں لگتا تو ہم نے نہیں کیا, لیکن ورنہ آپ کو چونکہ ایک اور بات بھی ہم بہت سنتے ہیں نا کہ یہ سختی وہ سختی, میں نے اس انداز سے یہاں پر مرد و زن خواتین و حضرات, میں خواتین کی بات کر رہا ہوں, دیکھا یعنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ نہ کرے کسی برے انداز سے, لیکن جو کہتے ہیں نا کہ ہیڈ کور, ایک تاثر یہ کہ اگر ہیڈ کور نہیں کیا ہوا کسی خاتون نے تو تہران کی سڑک پہ اس کا مرڈر ہو جائے گا, ایسا ایک تاثر بھی لگتا ہے. آپ یقین جانیے میں نے ایسے ایک نہیں دو نہیں مطلب متعدد خواتین کو دیکھا ہے جو کہ مطلب جن کے ہیڈ کورز نہیں اور وہ گھوم رہی ہوتی ہیں. ہمیں کوئی چند سال پہلے یہ معاملہ تو تبدیل ہو گیا تھا نا وسیم, چند سال پہلے تو انہوں نے اجازت دے دی تھی کہ آپ کور کرنا چاہیں نہ کور کرنا چاہیں, سب ٹو یو. پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا, جی ہاں, وہ میسا امینی والا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جو کہ ایسا لگتا ہے کہ کیس مس ہینڈل ہوا ہے, لیکن اس کے بعد بھی ایک تاثر ابھی تک کئی حلقوں میں پھیلایا جاتا ہے کہ جناب پتہ نہیں یہاں پر کیا ایسا معاملہ ہے, تو وہ تو نہیں ہے. نمبر 2 جو آپ نے کہا, واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں ایک رائے مختلف ہے بھی, جو کہ ظاہر ہے دنیا کے کون سا ایسا ملک ہے ایک گھر میں 10 لوگ ہوتے ہیں تو بھی 2 کی رائے مختلف ہوتی ہے, تو مختلف ہے بھی. اور جس مظاہرے کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ جناب وہ شہادت پہ وہ خوشیاں, ہم نے خود دیکھا کہ اس میں کتنے ہی لوگ تھے. ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر کہیں رائے مختلف ہے بھی تو وہ اس حد تک قطعی نہیں ہے کہ وہ کسی غیر ملکی کو کہیں کہ آؤ یار اور میری ان سے جان چھوڑا. وہ اس حد تک ہے کہ وہ ایک مختلف رائے رکھتے ہیں, اور اس کا واضح ثبوت بھی ہے. یہ تو میں نے اپنی خبر یا اپنا تجزیہ بیسڈ آن آبزرویشن فرام دی اسٹریٹ آف تہران آپ کی خدمت میں عرض کی. اس آرگومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ایویڈنس کیا ہے؟ ایویڈنس یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو چیخ چیخ کے کہتے رہے کہ لوگوں نکلو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ایک ایک کا چہرہ یاد رکھو, ان سب سے انتقام لیا جائے گا, ان کو اڑاؤ, کردوں کو اسلحہ دو. ایسا کچھ نہیں ہوا, ورنہ اگر ملینز لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تو آپ کتنوں کو روکیں گے؟ اگر ملین لوگ سڑکوں پر ہو, پیچھے امریکہ ہو گیا رجیم چینج کر دو. یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ مختلف. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں وسیم بادامی صاحب, ایک چیز مجھے یہ سمجھائیے گا کہ ظاہر ہے کہ جب یہ شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا اور جو اتنے عرصے تک یعنی کہ 1989 سے رہبر اعلیٰ رہے اور ایران کا ایک نیا رخ دنیا کے سامنے پیش کیا, سیلف ریلائنس پر توجہ دی, ایران کو سنوارا, یعنی کہ جو خمینی صاحب کا خواب تھا اس کو تعبیر تک پہنچانے میں ظاہر ہے دیر از اے لاٹ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن, لیکن کافی اب آج دنیا کے سامنے ایک میجر پلیئر ہے. تو جب شہادت ہوئی تھی تو اس وقت لوگ بہت دل گرفتہ بھی تھے, ان میں انتقامی جذبات بھی تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سب کچھ قبول ہے لیکن رہبر اعلیٰ کی شہادت ہمیں قبول نہیں ہے, اس کا ہم بدلہ لیں گے. ایک وہ سینٹیمنٹ کیسا ہے اس وقت؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ڈیل وغیرہ ساری چیز ہوئی ہے, ایم او یو سائن ہوا ہے, کلیئرلی وہ 8 اسٹیٹس کے یہ ایران کی فتح ہے, ایرانیوں کا اس پہ نقطہ نظر کیا ہے اگر آپ کی ان سے بات ہوئی ہو تو؟ جی جی بالکل, میں یہ دونوں کا جواب کلب کر کے ایک جواب کی صورت میں دے دیتا ہوں. کہاں آپ کا یہ سوال تھا کہ کیا لوگ ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ارے یہ کیا ہوا اور یہ مطلب اس رجیم سے کتنا خوش ہیں یا ناخوش ہیں. وہ دوسرا معاملہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ رائے ہمیں ضرور ملتی ہے کہ انہوں نے تو خامنئی صاحب کو شہید کیا ہے, ہم تو جنگ میں سرخرو ہوئے ہیں, ہم اس مرحلے سے اور آگے کیوں نہیں بڑھے, ہم نے اس کو پوز کیوں کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پہ جو ہے وہ تلواریں لے کے نکل آئے کہ نہیں ہماری حکومت لیٹ کیوں گئی امریکہ کی, یہ نہیں ہے. لیکن یہ رائے آپ کو واضح طور پر ملتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس جنگ میں اور آگے جانا چاہیے تھا.
ظاہر ہے ڈپلومیٹک سرکل سے وہ الگ طریقے سے سوچتے ہیں, وہ کچھ ریالٹیز ہوتی ہیں ان کو دیکھنا بھی چاہیے, لیکن آپ کو عوام کے جذبات کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں جو پہلے دن جو غم تھا وہ بعد میں غصے میں تبدیل ہوا, اور اب تک انتقام کی اس میں آمیزش ہے کہ ہم یہاں پر رکے کیوں ہیں, اس سے آگے یہ معاملے کو کیوں لے کر نہیں گئے. بلا شبہ آپ کو ایرانی قوم پہلے جی. اچھا وسیم مطابق صاحب یہ بتائیں کہ کون سی ایسی چیز جو کہ آپ کو اتنی اچھی لگی ہے کہ آپ چاہیں کہ وہ پاکستان کی قوم کے اندر بھی وہ چیز آ جائے جو کہ ہم ایرانیوں سے یعنی سیکھ سکیں, کیونکہ ایران کی بحثیت قوم کے حوالے سے دنیا متعارف ہو چکی ہے, تو وہ کون سی ایسی ایک بات ان کی جو خصوصیت ہے جو آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کی ہے؟ ایک تو نہیں ہوگی, کوئی ایک تو حسن بھائی یہ واقعی جب آپ کہتے ہیں, جب آپ اتنی واسٹ آبزرویشن ہو اور سوال میں یہ پوچھا جائے کہ کوئی ایک بات بتائیں, تو بظاہر جواب بڑا مشکل ہوتا ہے نا کہ بھائی میں ایک کیسے بتاؤں, بہت ساری ہیں. یقین جانیے اس کا جواب مشکل نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ ایک چیز اتنی ممتاز ہے باقی چیزوں سے کہ انسان کہتا ہے کیا بات ہے یار, وہ واقعی ہے کہ ایران کے جھنڈے تلے, اپنے ملک کے جھنڈے تلے یہ قوم جس طرح متحد ہے نا, یہ کمال ہے. یعنی اگر کسی کوئی مخالف رائے بھی ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا, وہ کہتے ہیں یہ سب ٹھیک ہے لیکن یار اس نے میرے ملک کو للکارا ہے, اس نے میرے جھنڈے کو للکارا ہے, ابھی میری یعنی اس نظام کے ساتھ میرے اختلاف بھی ہے, میں نظام کے ساتھ کھڑا ہوں. چونکہ اس نے میرے نظام کو للکارا ہے, میرے ملک کو للکارا ہے, میں آپس میں اختلاف رکھوں گا, باہر والے کو اجازت نہیں دوں گا. میں نے خواتین اور حضرات کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں جب یہاں پر جنگی ترانے چل رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں ایران کا جھنڈا ہوتا ہے, تو اپنے ملک کے لیے جذبہ یہ قابل دید ہے. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا وسیم بادامی صاحب, اور آپ ظاہر پر موجود ہیں, یو آر میکنگ اس پراؤڈ اور یو آر رپورٹنگ اٹ فرام تہران. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. ہم نے گزشتہ روز ایک خبر نشر کی تھی اور ظاہر ہے کہ 2 غیر ملکی خواتین سے زیادتی کا معاملہ تھا, اس کے اوپر آج اخبارات ذرا ہم نے دیکھے تو ڈان کی جانب سے جو لکھا گیا ہے وہ کیا ہے کہ 5 booked over abduction, sexual assault on 2 foreign women. اور اس کے اندر جی آگے جو لکھا ہوا جو ہائی لائٹڈ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا FIR the women were abducted by 5 suspects including a close relative of a senior political personality who demanded ransom and subjected them to sexual assault during their captivity. The suspects allegedly demanded $1.5 million in ransom before sexually assaulting them. اچھا یہ تو ڈان نے لکھا. پھر دنیا ٹی وی لکھتا ہے, دنیا اخبار لکھتا ہے کہ 2 غیر ملکی خواتین کو پاکستان بلا کر اغوا اور زیادتی, اہم شخصیت کے نواسے سمیت 4 ملزم گرفتار. ہالینڈ اور وینیزویلا سے تعلق رکھنے والی دونوں خواتین کو ایئرپورٹ سے واپس لا کر 164 کے بیانات ریکارڈ کروائے گئے, یعنی کہ جو میجسٹریٹ یا جج کے سامنے ریکارڈ ہوتے ہیں. پھر نیچے لکھا ہے کہ ملزم رضا ڈار نے ویزوں کا انتظام کیا تھا. ایک خاتون کے والد نے ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 پر اپنی بیٹی کے مبینہ اغوا کی اطلاع دی. پھر آگے لکھا گیا کہ 4 ملزمان کو آج عدالت پیش کیا جائے گا. SHO معطل. معاملہ بیرون ملک کرپٹو کرنسی سے شروع ہوا. اب یہ ہے کہ آج عدالت پیش کر دیا گیا ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو سینیٹر فیصل واڈا, ان کی جانب سے اس کے اوپر ٹویٹ کیا گیا اور وہ لکھتے ہیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اوپر سے ماشاءاللہ وزیر خارجہ بھی پاکستان کو فیملی کارپوریشن کی طرح چلایا جا رہا ہے. مبینہ طور پر ان کے قریبی رشتہ دار مبینہ نواسے پر غیر ملکی خواتین کو پاکستان بلا کر مبینہ ریپ, تشدد اور بھتہ خوری کے الزام سامنے آئے, جس کے بعد غالباً متعلقہ غیر ملکی سفارت خانے کی مداخلت پر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. حکومت مبینہ واقعے کو دبانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے. کیس کو ریپ کے بجائے بھتے تک محدود کرنے کی مبینہ کوشش اور مظلوم غیر ملکی خواتین کو جلد از جلد ملک سے واپس بھیجنے کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں. اس واقعے میں 164 کا بیان جو اب تک سامنے آ جانا چاہیے تھا وہ منظر عام پر نہیں آیا, اور ماضی کی میڈیکل رپورٹس کے ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے من پسند رپورٹس بھی حاصل کر لی جاتی ہیں. پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہی وہ جمہوری جنازے ہیں جن 500 افراد نے ملک پر ایلیٹ کلچر کے تحت قبضہ کیا ہوا ہے. جمہوریت کے نام پر کچھ جمہوری جنازے کئی سالوں سے ملک کو تو لوٹ ہی رہے تھے, اب عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں. بہرحال اس طرح سے انہوں نے یہ لکھا اور کافی اس کے اندر کرٹیسائز کیا. تو ہمارے ساتھ عابد خان موجود ہیں, ان سے ذرا تو عابد ذرا بتائیے گا کہ 2 چیزیں ہیں کہ وہ ایک تو 164 کا بیان اس کا کیا ہوا, پھر میڈیکل جو ہونا تھا اس کے حوالے سے کوئی رپورٹ منظر عام پر آئی ہے اب تک؟ جی ایسا ہے کہ جو 164 کا بیان ان خواتین نے کل قلم بند کروایا تھا وہ تو سیل بند جو ہے وہ میجسٹریٹ کی عدالت پہ موجود ہے, جو کہ اس کا قانون ہے کہ وہاں سیل بند کر دیا جاتا ہے.
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ایک کاپی جو ہے وہ پولیس کو دے دی جاتی ہے. Okay. پولیس پھر جاتی ہے, پھر اس کی روشنی میں جو ہے وہ اپنے آگے انویسٹیگیشن کرتی ہے. تو اس حوالے سے جو اس کے مندرجات ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے, لیکن جو کل ذرائع نے ہمیں بتایا تھا وہ سیم وہی کنٹینشن تقریباً انہوں نے دی ہے کہ بلایا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس طرح جنسی زیادتی کا بھی نشانہ بنایا اور $15 لاکھ جو ہے وہ مانگ رہے تھے رضا ڈار اور ان کے دیگر ساتھی. اب مختلف خبروں میں تو ہم 5 لوگ پلتے رہے, آتے رہے کہ 5 لوگ تھے. آج 4 افراد کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا جوڈیشل مجسٹریٹ کی, جس میں رضا ڈار تھے, اس کے علاوہ سکندر خان, حسن رضا اور ساجد علی. یہ 4 ملزمان تھے اور 4 نوجوان ملزمان تھے جن کو پیش کیا گیا. وہاں وہاں جو پروسیکیوٹر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ یہ غیر ملکی خواتین کے ساتھ اس قسم کا واقعہ ہوا ہے, عالمی سطح پر پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے, لہٰذا عدالت جو ہے ان کا 14 دن کا جسمانی ریمانڈ ہے تاکہ ہم ان کی رقم اور جو ہتھیار ہے اس موقع کے وہ برآمد کر سکے اور پوری تفتیش کر سکے کیا ہے, کیا واقعہ ہوا اور کیا تعلقات تھے اور کیا معاملات تھے. اس پر عدالت نے اب 5 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا ہے اور 4 ملزمان کا یہ حکم دیا ہے میڈیکل رپورٹ آئی ہے عابد بھائی, کوئی میڈیکل رپورٹ آپ نے دیکھی ہو جو کہ جس کے اندر یہ بات ثابت ہو رہی ہو کہ ریپ ہوا ہے, پہلی بات, اور دوسری اس متعلق جو خواتین ہیں وہ آپ نے دیکھی ہیں؟ جی نہیں, بالکل, کیونکہ کل اس واقعے کو بڑے خاموشی سے پولیس اہلکار لے کر آئے. ان خواتین کو دونوں کو اس کا 164 کا بیان کرایا گیا اور بند کمرے میں کروایا گیا, جو روٹین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی پروفائل کیسز میں اسی طرح ہوتا ہے. اور اس کے بعد انہیں خاموشی سے وہاں لے گئے. تو وہ جو 164 کا بیان ہے اس کے صرف مندرجات جو ہیں وہ کچھ ذرائع نے ہمیں بتایا. باقی میڈیکل رپورٹ کا ابھی تک میرا خیال ہے میڈیکل بھی نہیں کروایا گیا, یا اگر کروایا گیا تو پولیس ذرائع جو ہے وہ اس کو مکمل طور پر خفیہ رکھ رہے ہیں. اور ہم نے جب اس حوالے سے عابد ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے اندر جو دنیا اخبار نے لکھا وہ یہ تھا کہ ایک تو ریسکیو ہوا کیونکہ ہیلپ لائن پہ والد نے کال کی تھی 15 پہ, دوسرا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہالینڈ اور وینیزویلا سے تعلق رکھنے والی دونوں خواتین کو ایئرپورٹ سے واپس لا کر, یعنی کہ جب انہیں ریسکیو کیا گیا تو اس سے امپریشن یہ مل رہا ہے کہ شاید وہ ملک سے باہر جا رہی تھیں, لیکن ان کو واپس لا کے یہ بیان ریکارڈ کرائے گئے. تو یہ ابھی تک پاکستان میں خواتین یہ جی بالکل, چونکہ کل 164 کے بیانات کے بعد جو ہے وہ اب اس خواتین کے حوالے سے بالکل پولیس خاموش ہے کہ وہ دونوں خواتین کہاں ہیں. کچھ ذرائع کا یہ کہنا کہ ممکن ہے, مطلب ہمارے جو عدالتی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا کہ ممکن ہی ہے کہ شاید وہ خواتین واپس چلی گئی ہوں, اور اگر وہ خواتین کو واپس بھجوا دیے گئے تو پھر تو آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کیس کا کیا ہو سکتا ہے مستقبل اگر وہ خواتین دوبارہ نہیں آتی پاکستان, کیونکہ ایک فوجداری کیس ہے. میرے پاس تو یہ انفارمیشن یہ ہے کہ جو دوسری سائیڈ بتا رہی ہے, عابد خان صاحب, جو بیسیکلی ڈار سائیڈ سے جو باتیں پتہ لگ رہی ہیں وہ یہ ہیں, ایک تو جو رضا ڈار ہیں وہ بھی ان مغویوں میں شامل تھے جب ان کو, یعنی ان خواتین کو ریسکیو کیا گیا, ان کے بھی ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے. پہلی بات تو وہ یہ رشتہ داری کنفرم ہوئی کوئی آپ کو؟ جی رشتہ داری ہے, جی کس کے وہ ان کی جو علی ڈار کی ہمشیرہ کے بیٹے ہیں, تو یہ یعنی نواسے ہی لگتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے. اچھا, تو ہی واز ا وکٹم اور پلینگ وکٹم. اب یہ تو پولیس بتائے گی جو ان کا موقف سامنے آ رہا ہے. دوسرا جو رضا ڈار کے ساتھ یہ خواتین گھومتی رہی ہیں ہمارے مری میں, نتھیا گلی میں, یہاں اسلام آباد میں, یہ اسلام آباد میریٹ انہوں نے اسٹے کیا ہے اور یہاں پر میریٹ میں بھی اسٹے کیا ہے, بلکہ یہ ہمارے جو پہاڑ ہے ماگلا والا, یہ ساتھ تھے جی. جو رضا ڈار تھے ہی واز آلسو ہیئر پریزنٹ ان اسلام آباد, نتھیا گلی along with them, ان کے ساتھ موجود تھے. اب ان کا اور وہ جو ایک سیکنڈ مجھے بتائیں کہ وہ جو باقی 3 لوگ تھے جو وہ ان کے ساتھی تھے, وہ ساتھ نہیں تھے. یہ یہاں پر جو یہ گھومنے پھرنا والا جو سیر سپاٹا تھا اس میں رضا ڈار واز ود دیم. اور تو یہ بات جو بقول ان کے, یہ ان کا موقف ہے, میں اس کو انڈورس نہیں کر رہا. دوسرا یہ ہے کہ میرے پاس تو وہ فوٹو بھی آئی ہوئی ہے ان خواتین کی, بٹ جب تک 100% بالکل صحیح ہے نہیں ہوگی صحافتی ذمہ داری یہ ہے کہ میں وہ نہ کروں, لیکن فوٹوز بھی میرے پاس موبائل میں موجود ہیں, میں خاور گھمن صاحب کو دکھا چکا ہوں. ایک تو جو ہمارے رپورٹر ہیں جو احمد صاحب ہیں, کریڈٹ گوز ٹو ہیں احمد صاحب کہ آپ کی سٹوری ثابت ہو گئی. حسن ایوب صاحب یہ آن دا ریکارڈ کہہ رہے ہیں, احمد کھوکر صاحب کہ نواسے ہیں یہ ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم جو ہیں محترم اسحاق ڈار صاحب کے, ٹھیک ہے. اور ابھی تک جو جس طرح دنیا اخبار کے اندر لکھا ہوا ہے نواسے, اور وہ مذہبی کے عام شخصیت کے اور دائیں بائیں سے, لیکن 2 اہم نقطے ہیں سدی صاحب, 2 اہم نقطے.
وہ यहाँ पे जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अगर हो जाती है तो बिल्कुल साफ पता चल जाएगा। हम चारों हजरात जब किसी दूसरे मुल्क में विजिट के लिए जाते हैं तो उसके अंदर रेफरेंस आता है आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं दूसरे मुल्क के अंदर। कोई स्पॉन्सर भी होता है। वीजा जो फॉर्म फिल हुआ होगा उसके अंदर कॉन्टैक्ट पर्सन मैं इस जगह जा रहा हूँ या इस शख्सियत से मिलने के लिए जा रहा हूँ और ये मकसद और ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। और इससे भी बढ़ के बहुत अहम स्टोरी का जो नुक्ता है जिसके ऊपर आने वाले दिनों के अंदर मेरे ख्याल में काम होगा और होना चाहिए, वो ये है कि हसन रजा जो दुनिया अखबार का रिपोर्टर है, मैं और हसन जो है दोनों दुनिया के अंदर रहे। जी जी, हम साथ काम करते हैं। वेरी रिस्पॉन्सिबल वहाँ पे लाहौर के अभी उनके ब्यूरो चीफ हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ। अच्छा, नहीं अब ब्यूरो चीफ हो चुके हैं। अच्छा, वो स्टोरी के अंदर एक एंगल बता रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी का कोई बिजनेस है, उसका भी कोई लेन देन का मामला है, डॉलर्स के अंदर मामला है। तो मैं ये चाहूंगा, मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जो से बिलाल बिन साकिब जो स्पेशल असिस्टेंट हैं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी, अगर हम उनकी तस्वीर दिखा सकें, उनका ओहदा दिखा सकें, ही शुड गेट इनटू दिस बिकॉज हम क्रिप्टो के हवाले से पाकिस्तान को एक बड़ी मार्केट के तौर पर पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने। अगर क्रिप्टो के अंदर फर्ज करें को इस तरह का वाकया हुआ है मुबैना तौर पर जो कि क्रिप्टो के अंदर कोई दो नंबरी हुई है, सो मैं हसन अगर बात कंप्लीट करूं, आप यू हैव एवरी राइट टू डिसएग्री। मैं कह रहा हूं मुबैना तौर पर जो हुआ है स्टोरी के मुताबिक क्रिप्टो का लेन देन है। तो अगर क्रिप्टो का लेन देन है, अगर इसमें डार साहब जो बताया जा रहा है नवासे हैं आप बता रहे हैं, और इसमें आपको याद होगा कि डार साहब के जो साहबजादे हैं वो भी खबरें थी मुबैना तौर पर वो भी क्रिप्टो का बिजनेस करते रहे हैं। मुझे उनका ब्रायरा नहीं, और बिलाल बिन साकिब के तो ये भी बताया जाता है कि ट्रंप फैमिली से भी बड़े अच्छे उनके वो तो थोड़े हम दूसरी साइड मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो एंगल्स के ऊपर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है कि इन दो खवातीन को मुल्क में किसने इन्वाइट किया, किसके कहने पे आई, मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, तो वो सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और दूसरा क्रिप्टो करेंसी के हवाले से अगर ये क्रिप्टो ट्रेडिंग का मसला है मुबैना तौर पर चीजें सामने स्टोरी के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि इसके अंदर कोई ट्रेडिंग क्रिप्टो का है, लेन देन का मामला जो हसन भी बता रहे हैं। डिफॉल्टर है ये खवातीन, तो अगर उन्होंने पैसे खाए सामने आनी चाहिए, अगर पैसे खाए में है, बट आई कैन कंफर्म जी मेरे पास खातून का पासपोर्ट भी है और फोटो भी है। अच्छा जी, मैं कहते हैं तो मैं भी शेयर कर देता हूँ अपने प्रोड्यूसर साहब को विद पासपोर्ट, चला दे जी। अच्छा, कांटेक्ट पर्सन उनका कौन था, किस डेट को वो पाकिस्तान आई थी? बाकी तफसीलात भी आ जाएंगी, मैं इनको भेज रहा हूँ जी। ये फोटो भी ले लें, पासपोर्ट भी ले लें, एंड यस दो खवातीन है, दोनों के एग्जैक्ट फोटोज है जी मेरे पास। अच्छा, हाँ जी, अब कंफर्मेशन पाकिस्तान किस डेट को आई थी जी? डेट्स तो मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है मैं वो शेयर कर रहा हूँ। एग्जैक्ट फोटोज हैं जी, जिनका रेप करने की बात हो रही है, जो विक्टिम खवातीन है, जिनकी मुद्दत में जो नीदरलैंड की खातून है, जिनकी मुद्दत में ये FIR का इंदराज हुआ है, मैं उनकी फोटोज जो है, लेकिन जो मेरा निशान साहब आप ये चला सकते हैं जी, नहीं वो उस पे देख लेते हैं, और उनका वो तो कॉन्टैक्ट पर्सन पुलिस के पास होगा। चौधरी साहब, यहाँ पे पाकिस्तान की एक इंतहाई अहम शख्सियत का नाम जिस तरह कल लिया गया और आपने उस पर एक आपका कंसर्न था कि अनटिल अनलेस देयर इज सॉलिड इन्फो उसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब तो हसन, मेरे ख्याल में हसन से ज्यादा कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं हो सकता, कंफर्म कर रहे हैं। और वैसे भी हसन साहब जी भी कंफर्म कर रहे हैं कि इनके पैसों का लेन देन है और ये खवातीन के बारे में स्कैमर कहा जा रहा है। सर वो देखें, वही तो यही चीज जो इल्जाम कर रहे हैं, नहीं तो मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं सामने आई अभी तक? नहीं आई ना जी, इन्वेस्टिगेशन होने कोई रेप नहीं है जी। जो वो कह रहे हैं कि ये रेप की बात कर रहे हैं, तमाम बकवास है। मैं जो सती साहब जो सवाल इस पे समझने की जरूरत है, पाकिस्तान के एक बड़ी शख्सियत का नाम आ रहा है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये क्यों कर ऐसा हो रहा है, क्यों उनका नाम लिया कि अगर ये डार साहब का जिस तरह बता रहे हैं रिश्तेदारी है, तो उनका असर और सू कैसे हुआ है? मैरियट में ठहरे हैं, कह रहे हैं मरी में गए, तो यहाँ पे वो लेन देन कर रही थी, लेन देन का मामला ये भी बताए, तो फिर ये कहां से सारा मामला? ये खवातीन मैरिट में ठहरी हैं, जो रजा डार हैं, ही स्टेड लाइक एयरबीएनबी की थी प्रॉपर्टी। अच्छा, वो मैरिट में स्टे नहीं किया, इन खवातीन ने मैरिट में स्टे किया। एंड हु पेड फॉर इट जी? आई डोंट नो। अच्छा, इतनी भी तो मेरे पास निटी ग्रिटी नहीं है, आपने क्या समझ लिया है कि मैं साथ उनका गाइड था जो घुमा कर आ रहा था उनको। चौधरी साहब, ये क्या है सर, एक के बाद एक वो कहते हैं परतें होती हैं ना किसी स्टोरी की, तो वो एक एक करके परत हटती जा रही है। वो कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हसन साहब, आर दे स्टिल इन पाकिस्तान? नहीं, ये तो दावा है ना उनका, एक साइड का उनका दावा है, एक साइड का उनका दावा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना। हाँ, मतलब रिश्तेदार तो हैं सर, वो तो पता लग गया। अब हुण की करिए? नहीं तो बड़े मातम ही करिए, और की करना, नॉट ए गुड थिंग। और पाकिस्तान ये मतलब है, ये बहुत जुर्म तो हुआ है,
ان کو کلیم انہوں نے کیا عورتوں نے. اب ان کے آگے جھگڑے تھے, ان کو مطلب کسی نے اغوا کیا ہے, اغوا باعتوان بنانے کی کوشش کی ہے. تو لین دین تو نظر آ رہا ہے کہ کوئی, کیونکہ آئے بھی انہی کے ذریعے تھے. ہاں جی, تو یہ ابھی گنجلیں جو ہے نا اس کی جو گتھی سلجھے فردر جو ہے ڈیٹیلز آر اویٹڈ. اور اگر وہ شخصیت کے بہا پر یہ تو ہے نہیں ہے کہ ان کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے کسی رشتہ دار کی وجہ سے ان کا نام آ رہا ہے ہر جگہ, تو اگر ان کا کوئی موقف ہے تو انہوں نے ابھی تک دیا کیوں نہیں سر نہ ہوتا تو وہ ایک رشتہ دار ہوئی تھے, وہ کہہ رہے ہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں, وہ تو رشتہ داری تو ہے. لیکن اب یہ ہے کہ جو یار اتنا لمبا ہاں انہوں نے شفافیت کی مطلب بات ان کی. کے پاس جا تو بتاتے نا کہ یہ واقعہ اس طرح ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہے, فلاں ہے, چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو ثابت تو کریں نا, میں کوئی ایویڈنس دیں, کوئی بتایا جی فلاں جگہ جو ہے یہ انہوں نے انفلوئنس استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. خاور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ وہ جو ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں کہ ادھر خاور, یہ ہمارے حسن ایوب بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ریپ نہیں ہوا, پھر دوسرا کہہ رہے ہیں اسکیمر بھی ہیں, پھر لین دین کی بھی بات ہو رہی ہے ایسے میں, اور دوسری جانب یہ ہے کہ جی رشتہ دار ہیں وہاں پر اسحاق صاحب کے, یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں. اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیسے ہوگا سر؟ پنجاب پولیس کرے گی. کل اب جو اخبارات کے اندر چھپا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بحیثیت سی ایم اس واقعے کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے پولیس کو سخت جو ہیں انہوں نے ایکشن لیا, ان کی ریڈ لائن ہے, اور اس کے اوپر ود ان کپل آف آورز سارا ایکشن ہوا, گرفتاری ہوگی. وہ کہہ رہی ہیں کہ ایف آئی آر ہونی چاہیے اور کم وقت میں جو کوئی بھی اس کے اندر ہے یہ بات چیت, یہ جو کیس ہے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. حسن ایوب صاحب نے کنفرم کر دیا کہ رشتہ داری براہ راست ہے ان کے نواسے ہیں, جو کل سے بھی کنفرم وہ چل رہا تھا, خبریں ساری دنیا کو پتا ہے. چوہی صاحب کہہ رہے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں اگر کوئی یہ ہماری ایکسکلوسیو سٹوری تھی ہمارے چینل کی, اگر وہ رشتہ داری نہ ہوتی تو ابھی تک کلیریفیکیشن آ جاتی ہائیسٹ لیول سے کہ بھیا میں ڈپٹی وزیر اعظم ہوں, میں فارن منسٹر ہوں, میرے ساتھ کیوں اس کے نام سے کیوں جوڑا جا رہا ہے, لہٰذا یہ ایکسیپٹ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے, ایک ورژن خواتین نے ایف آئی آر کے اندر پولیس میں 164 کے بیان کے ذریعے دے دی, ایک ورژن جو ہے وایا ذرائع حسن ایوب صاحب ہمارے پروگرام میں رکھ رہے ہیں کہ جی دوسری سائڈ کی یہ بھی سٹوری ہے. فیصل بوڈا صاحب کا بیان بھی ہمارے سامنے آ گیا. تو اس سارے معاملے کی ساری ایک قضیے کے, جسے آپ نے بڑا اچھا ورڈ استعمال کیا کہ جو اگر پرتیں کھلنی ہیں تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی ہے. انویسٹیگیشن میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے, بھائی انوائٹ کس نے کیا ہے, کس مقصد کے لیے کیا ہے, میریٹ گئی ہیں, مری گئی ہیں, گھومتے پھرتے رہے ہیں, نتھیا گلی گئی ہیں, تو وہ بھی ہمیں سے موبائل سے تصویریں اچھی سے نکال دیں. اگر اچھا میں کمپلیٹ کر لوں, میریٹ کی پیمنٹ میں زیادہ فوکس کر رہا ہوں. دیکھو کرپٹو کرنسی کا بزنس ہے, اس میں کرپٹو ٹریڈنگ کی سٹوری کی جو حسن رضا کی سٹوری ہے اس میں فرنٹ پیج پہ حوالہ جو ہم $15 لاکھ کا لین دین ہے, تو جو کرپٹو کرنسی کا جو ٹریڈنگ ہے ڈارک سائیڈ جو بھی ہے, تو اگر اس ڈارک سائیڈ کہہ رہے تھے میرے خیال میں, میں اس لیے بلال بن ثاقب کو کہہ رہا ہوں کہ وہ تو یہ کرپٹو کے اندر ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو دیٹ شوڈ بی انویسٹیگیٹڈ ایٹ ہائیسٹ لیول. اور مجھے مریم نواز شریف صاحبہ سے بڑی امید ہے, خواتین کا کیس ہے اور سارا معاملہ ایف آئی کی سپورٹ کرتے ہیں جی, ایف آئی پنجاب حکومت ہے نا, ایف آئی کی سپورٹ کرتے ہیں. اشفاق صاحب یس سر, پہلے آپ نے بہت بڑی اسکینڈلس ہیپننگ کرمنل بہت بڑا جو ہمارے معاشرے کو گن کی طرح کھا رہا تھا, اس میں ملوث ایک پنکی کا کیس, وہ بھی کس نے بریک کیا, اے آر وائی نے کراچی سے, بالکل سے لاہور سے. اب لاہور کی ٹیم جو ہے یہ بیورو چیف ہوں, طاہر بٹ ہوں, احمد کھوکھر ہوں, اور چینل کی کراچی کی مینجمنٹ ہو. اچھا صاحب کریڈٹ انٹائر گوز ٹو پریزیڈنٹ احمد صاحب. مطلب کل سے ساری دنیا ہمیں فون کر کے پوچھ رہی ہے کہ یہ سٹوری کیوں ہو رہی ہے, یہ جس میں ڈپٹی پرائم منسٹر کا نام آ رہا ہے, جب سٹوری آن گراؤنڈ چوہی صاحب جب ہے, جو فیکٹس ہیں تو ہم نے فیکٹس ایکسپلین کیے. نہیں دیکھیں ایف آئی آر درج ہوئی ہے, رشتہ بتایا گیا ہے, ایئر بیگ کا یہ کریڈٹ بنتا ہے, اور بالکل دیکھیں ہمارا کام ہی آواز اٹھانا ہے. چلیں جی بریک کا وقت ہو گیا, اس کو میرے خیال مزید بات کرتے ہیں اس پہ, بریک کا وقت, چوہی صاحب نے بات کیا اس کو, بریک کا وقت. چوہی صاحب میں جو جاننا چاہ رہا ہوں کہ حسن ایوب صاحب نے کہا کہ ایک تو رضا ڈار, وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی وکٹم ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے, دوسرا یہ ہے کہ ریپ نہیں ہوا, تیسرا یہ ہے کہ اسکیمر ہیں خواتین. میرا اس میں سوال یہ ہے کہ ایک تو ایف آئی آر سامنے آئی ہے, خاور گمن صاحب نے تذکرہ کیا 164 کا بیان, 164 کا بیان ہے کہاں؟
آپ کو پتہ ہے کیا انہوں نے کہا اس وہ کے تو اندر؟ جج سامنے دیتے ہیں نا. نہیں، لیکن وہ سامنے تو آ سکتا ہے نا. اسٹوری نہیں، بائی دا وے اس سدی طرح نہیں صاحب، آتی ہے. یہ ساری irrelevant چیزیں ہو گئی ہیں. ایک واقعہ ہے، 2 خواتین موجود ہیں، 4 اشخاص آج عدالت کے سامنے پیش ہو گئے ہیں. وی آل لوکنگ فار دا فردر انویسٹیگیشن. بھائی بات یہ ہے ریمانڈ منظور ہو گیا. ARY نیوز ہیڈڈ بائی پریزیڈنٹ حماد یوسف اور ان کی جتنی ٹیم ہے انہوں نے ایک میجر سٹوری بریک کی بے شک، بے ہے اور شک. فیئرلیسلی اس کو فالو کیا. ایسے ہی ہے. ہیونگ سیڈ دس، اب ابھی جو اس کے بہت سارے آسپیکٹس ہیں یہ ابھی فردر سامنے آ رہے ہیں کہ لین دین تھا، یہ عورتیں ان کے ذریعے کیوں آئیں، ادھر گھومتی رہیں جیسے کہ ابھی سٹوریز میں آ رہے ہیں، اور یہ مسئلہ کیا ہے، کیا کیا ہوا ہے، اور واقعی کڈنیپ تھا یا ان سے زیادتی ہے یا یہ انہوں نے اپنا ایک اس کو ٹوسٹ دیا ہے. یا کرپٹو والا جو خاور صاحب نے کیا، اٹس اے یہ ویری بات امپورٹنٹ ہے نا، ابھی فیکٹر. خاور صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ کرپٹو کا بڑی- لین دین ہے ان کا، تو یہ بات درست ہے. ابھی یہ ہم نے مزید اس کی تفصیلات لینی ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں 164 کا بیان، اٹ از ناٹ گیون ٹو اینی ون. اب یہ جب ٹرائل ہوتا ہے نا وہاں کھولا جاتا ہے اور وہاں پھر فردر کاروائیاں پبلک نہیں ہوتی کیا ہیں. جاتا اس کو، وہ پبلک پراپرٹی نہیں ہے، وہ بیسکلی کیس کا حصہ ہوتا ہے. کا کہ یہ دیکھیں جو آپ بیان دیتے ہیں نا کسی تفتیشی ایجنسی کے سامنے، وہ اس کی حیثیت نہیں ہے. لیکن 164 کا جو سٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ جج کے سامنے ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی وہ ہے. اس کی قانونی طور پر وہ بڑی مضبوط ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. اس اور سے وہی پھر صحیح سمجھا جاتا ہے. ان خواتین کا بھی وہاں سے اگر وہ پیچھے ہٹتی ہیں یا تبدیل کرتی ہیں تو اس کا کانسیکوینس ان خواتین اور پر سر جائے صاحب گا. ایک اور بڑا اہم نقطہ، ایک سٹنگ سینیٹر، انتہائی اہم سینیٹر فیصل واڈا صاحب اس پہ سوشل سوال میڈیا اٹھا رہے کے اوپر ایک بہت بڑا سوال اٹھا رہے ہیں، ایکیوز کر رہے ہیں کہ اس کیس کو جو ہے اس کو حشب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن وہ وہ یہ بھی فرما رہے ہیں، وہ سنیں کہہ تو رہے صحیح. ہیں سامنے آ جانا چاہیے تھا. وہ واڈا صاحب کی بات آپ دیکھو نا، سن تو لینا یار. سر آپ کس طرح کہتے ہیں جن کو سوال اٹھا رہے ہیں وہ ٹھیک ہم اٹھا رہے اپنی ہیں. بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات نہیں کر رہا. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ وہ براہ بیان راست سامنے آنا چاہیے ڈپٹی تھا. وزیر اعظم کے اوپر انہوں نے جو ہے اشارہ کیا ہے. تو میرے خیال میں ڈپٹی وزیر اعظم صاحب کو، فارن منسٹر بھی جو ہمارے ہیں ان کے حوالے سے بات آ رہی ہے، ان کو بھی اس کے اوپر اپنا جو بھی ہے ان کا نقطہ نظر سامنے آنا چاہیے. ہمیں پتہ چلنا اس بات کو آپ مانتے ہیں جی کہ 164 کا سٹیٹمنٹ سامنے آنا چاہیے تھا؟ وہ تو ٹویٹ میں یہ بھی ویسے لکھا تو ہے. آتا ہے یار، آپ کیا ہو گیا؟ نہیں نہیں، خاور لیکن- صاحب کہہ رہے ہیں، فیصل واڈا صاحب کی بات کر رہا ہوں، میرے بھائی ہیں. چلیں جی، لیکن جو چلیں بات جی، ماننے ٹائم از والی اپ ہے کہ آپ اس طرح دیکھیں تو سر. صحیح. اس کے اوپر ظاہر انویسٹیگیشن مزید ہوں گی اور ARY کی ٹیم نے زبردست کام کیا، یہ چیزیں سامنے لائیں. تو انشاءاللہ اب مزید جب ہمارا نیکسٹ شو ہوگا آئندہ ہفتے تو پھر مزید چیزیں بھی سامنے آئیں گی. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.